आसमान नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। किस तरह सेनेटर बनते हैं आपको पता है, ये तो पाकिस्तान की तारीख है। और जहांगीर तरीन साहब की एंट्री एक मशकूक एंट्री है, और किसने उसको दोबारा लॉन्च किया है इस मैदान के ऊपर? ये शेख साहब की मोहब्बत में आए हैं या एक दफा फिर खान साहब ने उनको बुला लिया है मुश्किल वक्त में? ये सियासी ग्राउंड नहीं है, ये जो ग्राउंड है आपको पता है, ये इतना मुश्किल सियासी ग्राउंड है जो खेल से भी ज्यादा मुश्किल ग्राउंड है। एक दफा फिर सेनेट की इलेक्शन का जोर और शोर है अपने उरूज पर। पीपल्स पार्टी ओपन बैलेट पे भी तैयार है और हुकूमत बस से दे के ओपन बैलेट हो और सीक्रेट बैलेट से यह हुकूमत भागना शुरू कर रही है। जिस तरह आज फिर खान साहब ने कहा कि हमारे लोग तोड़ने के लिए अपोजिशन जोर लगा रही है। फिर ज़िमनी इलेक्शन, और आज ज़िमनी इलेक्शन में जो अफसोसनाक वाकया हुआ वो भी आपके सामने। 2 जानें जाया हो गई हैं मुल्क के अंदर। ज़िमनी इलेक्शन के नताइज जो सिंध के अंदर आए, इसके क्या असरात होंगे मुल्क की सियासत के ऊपर, इससे तो पता यह चल रहा है कि हुकूमत जिसने वादे किए थे, जिसने दावे किए थे, 3 साल का अरसा आपके सामने है और लग ये रहा है इस ज़िमनी इलेक्शन में, बाय इलेक्शन में, के हुकूमत गैर मकबूल हो रहा। आज स्टीयरिंग कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें यह तय हुआ है कि ये धरना ये जो लॉन्ग मार्च होगी ये आगे बढ़ सकती है। सबसे ज्यादा जो सेनेट के अंदर मुकाबला होगा वो शेख साहब का और गिलानी साहब का मुकाबला होगा। वहीं से पता चलेगा कि क्या मूड है जिन्होंने खान साहब की हुकूमत को लाए थे। इसी को अपने स्टूडियो में दावत दी है रिदा सैफी साहब, सीनियर इनका पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप उनका शो देखते हैं, बड़ा जबरदस्त उनका टॉक शो होता है। मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। थैंक यू सो वेरी मच। उसी के साथ बैरिस्टर इमरान अली मिठानी साहब, तज्जिया निगार हैं, बैरिस्टर एंड लीगल माइंड है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सर। किस तरह रिदा सैफी साहब, ज़िमनी इलेक्शन आपके सामने है, पीपल्स पार्टी जीती है, आज भी ज़िमनी इलेक्शन थे आपके सामने थे, आप इसको किस तरह देख रही हैं कि हुकूमत आपको परेशान लग रही है? Thank you so very much, first of all, Imtiaz, for inviting me in your program. And this is a very important election time for Pakistan, as we all know कि जी Senate election जो अपर हाउस है असेंबली का और सबसे सुप्रीम इदारा है जिसके लिए तगो-दौ करना बनता भी है अल्टीमेटली। और हम ये देख रहे हैं जिस तरह से हुकूमत ऑफ कोर्स हमें नज़र आती है इस प्रेशर में कि जी किसी ना किसी तरह से उनके जो लोग हैं जो कि कौमी असेंबली और सूबाई असेंबलियों से बिलोंग करते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी बोली ना लगा दें, कहीं हाथ से ना निकल जाएं। अच्छा, उसमें एक टेक्निकल बात ये भी है कि अब हमें थोड़ी सी नज़र डालनी पड़ेगी जो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग इस वक्त चल रही है। कल जो मुकालमा रहा वो बड़ा दिलचस्प था, चीफ जस्टिस के दरमियान, अटॉर्नी जनरल के दरमियान और एडवोकेट जनरल सिंध जिस तरह की बातें कर रहे थे वहां, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अटॉर्नी जनरल ने जो 3 बातें कही उस पर मैं थोड़ी सी नजर अगर हम डालें तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एक उन्होंने ये कहा कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग होती है यानी कि पैसे का लेन देन होता है तो उस पर तो सजा बनती है, लेकिन अगर कोई अपनी पार्टी से हटकर दूसरी पार्टी को वोट देता है तो उसके ऊपर कोई सजा नहीं है, टेक्निकली जो उन्होंने बात कही। सो दिस इज ये 360 डिग्री आप घूम गई है पूरी बात कि अगर कोई हट के, क्योंकि यहाँ पे ये बात इस तनाजुर में आ जाएगी कि अगर जो लोग नाराज हैं, जैसे कि हम पंजाब में ग्रुप देख रहे हैं, जैसे कि हम सिंध में हमारे पास ये इत्तलात हैं कि 10 से 15 लोग पीटीआई के ऐसे हैं जो कि हुकूमत को वोट डालने के लिए राजी नहीं है क्योंकि वो उनसे नाला हैं। सिमिलरली इसी तरह पंजाब में जो कि सदर्न पंजाब, जिसके ऊपर मैंने अपने प्रोग्राम में बहुत दफा बात भी की, गवर्नर पंजाब से बात हुई थी जब सरवर साहब से भी, और पंजाब
پنجاب میں جو ساؤتھ پنجاب جس کی ہم بات کرتے ہیں اس کی جو صوبہ بننے کی بات تھی جو کہ منشور تھا پہلا پارٹی کا حکومت کی جو کمٹمنٹ تھی جو پوری نہیں کی تو وہ لوگ ناراض ہیں تو وہ اس بات پہ اپنی پارٹی کو نہیں ہو سکتا ہے ووٹ آؤٹ کریں یہاں پہ وہ دوسری پارٹی کو ووٹ آؤٹ کریں اور پھر تیسرا جو کہ بنتا ہے جو کہ ہم جب ماضی میں پی ٹی آئی اپوزیشن میں تھی اور کہتی تھی کہ ضمیر کی آواز سن کے جس طرح کی حکومتیں یا ان کے ساتھ اپوزیشن نہیں چلتی سو پروبیبلی یہ بھی ہو سکتا ہے ہم ضمیر کی آواز اب سوال یہ ہے کہ اٹارنی جنرل سندھ نے کل یہ بات کہی کہ ہارس ٹریڈنگ کی یعنی کہ خرید و فروخت کی ثبوت تو ہوتے نہیں ہیں اس بارے میں کوئی شواہد تو آپ کے پاس ہوتے نہیں ہیں کہ آپ اس کو پروون گلٹی کریں تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر شواہد نہیں ملتے اور لوگ اپنی پارٹی سیٹ کے شو آف ہینڈز بھی اگر ہو جاتا ہے لیٹ سپوز کر دیتے ہیں ووٹ تو پھر کہاں جائیں گے وزیر اعظم صاحب کیونکہ وزیر اعظم صاحب تو کلیم کر رہے ہیں بار بار کہ جی اس دفعہ بھی ان کو زیادہ ووٹ ملیں گے اور زیادہ سیٹس بنائیں گے آج شبلی فراز صاحب بھی کہتے ہیں فواد چودھری صاحب بھی کہہ رہے ہیں لیکن کیا واقعی ایسا ہے سوال یہ ٹیکنیکلی لیکن سندھ گورنمنٹ نے بھی کہا ہے ہم سرپرائز دیں گے جی بالکل وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں دیکھیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں لیکن سوال یہ کہ میرے ایک پروگرام میں پی ٹی آئی کے رہنما نے 2 دن قبل یہ بھی کہا کہ سندھ کے اندر جو پیپلز پارٹی کے ناراض لوگ ہیں وہ بھی ہم سے رابطے میں ہیں اب ناؤ دس از اے پوائنٹ اچھا فیصل کریم کنڈی جو کہ اس وقت اسپوک پرسن ہے پیپلز پارٹی کے اینڈ آگے ان کو بہت زیادہ اس وقت بنایا ہوا ہے انہوں نے کیا ہوا ہے اور وہ آج کل سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں انہوں نے بھی ایک نجی ٹاک شو میں یہ کلیم کی بات کہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے وہ 25 نمبر کا جو فیگر دیا انہوں نے سو دس از دا پوائنٹ کہ آپ دیکھیں اس باتوں سے ریئلائز ہو رہا ہے اگر پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی دونوں کے لوگ یہ کلیم کر رہے ہیں سو اٹ مینس کہ دیر از سم تھنگ پیپل آر ان کانٹیکٹ ود دا ادر پارٹیز ان کی اپنی پارٹی کے علاوہ وہ لوگوں کے ساتھ ملے اب اس میں ہارس ٹریڈنگ کا جو ایلیمنٹ آتا ہے چونکہ وہ اٹارنی جنرل نے کہا آپ دیکھیں آج سے پہلے کسی حکومت کے اٹارنی جنرل نے یہ بات نہیں کہی ہوگی کورٹ میں کھڑے ہو کے کہ جی نوٹوں سے بھرے بیگ میں اسلام آباد میں دیکھ رہا ہوں اور دبئی میں جی اس کی جو ہے وہ ڈیلز ہو رہی ہیں تو یہ پھر اٹارنی جنرل صاحب اگر اس طرح کی باتیں کریں تو there must be some proof ان کو کچھ پتا ہوگا تبھی یہ بات کریں جیسے کہ ویڈیو کے بارے میں جو اس وقت نکلی ماضی کی عمران خان صاحب کہہ چکے کھڑے ہو کے ایڈریس کرتے ہوئے تو اگر یہ اس طرح کی باتیں حکومتی اور اپوزیشن جماعتوں دونوں کی طرف سے آ رہی ہیں نمبرز کی باتیں اور اس طرح کی چیزیں تو they must have some proof وہ کسی بیسس پہ بات کر رہے ہوں گے اور وہ بیسس کیا ہے یہ تو یہی لوگ اگر کورٹ میں بھی اگر کورٹ یہ ٹاک شو سے نکال کے ان کے یہ سٹیٹمنٹس دیکھیں جو ڈیفرنٹ ٹی وی ٹاک شوز میں گئے تو بات کلیئر ہو جائے گی کہ بھائی کس کے پاس کہاں ثبوت ہے جو یہ بات کر رہے ہیں آئین کا آپ کو پتا ہے آئینی پوزیشن کیا ہے کہ کہاں فیصلہ آپ دیکھ رہے ہیں آئین کہاں کھڑا ہے آپ کو پتا آئین تو سیکریٹ پہ کھڑا ہے سیکریٹ بیلٹنگ پہ کھڑا ہے کیا کہیں گے سر میرا آئین اگر سپریم کورٹ کوئی بھی ڈیسیشن دیتی ہے تو اس کے آڑے جو آتا ہے وہ آئین آرٹیکل 226 جو ہے جو سیکریٹ بیلٹنگ کی بات کر رہا ہے ٹھیک ہے جیسے میڈم نے بتایا کہ یہ باتیں بالکل ہو رہی ہیں کافی آبزرویشنز آ رہی ہیں کہ شاید سپریم کورٹ یہ دے دے کہ بھائی جیسے کہ سیکریٹ بیلٹنگ کا جو اسپرٹ ہے وہ یہ ہے کہ بھائی چھپ کے دیں کیونکہ لوگوں کو ڈر ہوتا ہے اگر آپ کی الیکشن کے بعد وہی سیکریٹ سی مینس کے لوگوں کو پتہ چل جاتی ہے کہ اس نے اس کو ووٹ دیا تو وہ اسپرٹ تو رہتا نہیں ہے تو یہ بھی کافی آبزرویشن تو ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ یہ آرڈر کر دے کہ جب وہ اسپرٹ وہ جو ایلیمنٹ ہے وہ رہتا ہی نہیں ہے بعد میں جس کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو شاید یہ ایک قسم کی آبزرویشن ہے جہاں تک آپ نے دوسرا سوال کیا تھا کہ بھائی الیکشنز کی اس وقت کیا امپورٹنس ہے بیسیکلی دیکھیں سینٹ الیکشنز کی اپنی امپورٹنس ہے ان کی اپنی جگہ ہے جو ضمنی الیکشنز ہو رہی ہیں ان کی اپنی امپورٹنس ان کی اپنی جگہ اب جو ضمنی الیکشنز ہیں اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس وقت جو سیاسی سیناریو بنا ہوا ہے لوگوں کا ایک میسج ہوگا نوشہرہ کا جو آج الیکشن جا رہا ہے وہاں پہ دیکھیں یا سندھ میں ہو رہا ہے اگر گورنمنٹ کہیں پہ بھی ہاری تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ایک سیٹ ہے ایک ووٹ ہے وہ یہ میسج ہے گورنمنٹ کو کہ دے آر ناٹ وانٹڈ اینی مور دوسرا جو سینٹ کی الیکشنز کا ہے اس میں جو مجھے نظر آ رہا ہے سینٹ کی جو الیکشن ہے دیٹ از بیسیکلی لائف اینڈ ڈیتھ فار دی پی ٹی آئی اگر مس کے گورنمنٹ اپنے اقتدار میں ہوتے ہوئے پی ٹی آئی اگر سینٹ کی الیکشن جتنی ان کے پاس سیٹیں ہیں وہ نہیں لے سکتے ہیں پھر تو ان کے لیے موت ہے آگے کچھ ہے ہی نہیں تو ان کے لیے کافی چیلنجنگ ہے تو وہ ہر ممکن کوشش کریں گے یا سیکرٹ بیلٹنگ پہ جائیں یا
آج ابھی جو زور زیادہ وہ لگا رہے ہیں ہارس ٹریڈنگ پہ کہ ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے تو یہ بیسیکلی اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں کہ فیوچر میں یہ بتا سکیں کہ ہمارے بندوں کو خریدا گیا تھا ٹھیک. لیکن اگر ایسا بھی ہوتا ہے سے فار ایگزامپل اس میں بھی کمی کس کی آتی ہے نظر؟ پی ٹی آئی کی نظر آتی ہے کہ تمہارے لوگ بکنے والے ہیں, ان کا ضمیر زندہ نہیں ہے, بکنے لائق ہیں. تو یہ ساری اب مس کے یہ پی ٹی آئی کو آگے بہت سوچ سمجھ کے چلنا ہوگا. لیکن یہ دیکھا جائے کہ ہماری جو پی ڈی ایم ہے, اب پی ڈی ایم کے لیے کافی گراؤنڈ ہے. اس نے یہ بھی کہا تھا کہ بھئی اگر سینٹ کے الیکشن ہو جائیں گے, اس سے ایک چیز ہو جاتی ہے کہ اگر سینٹ میں پی ٹی آئی کے ووٹ کم آتے ہیں تو تحریک عدم اطاعت کا جو ایلیمنٹ ہے وہ بڑھ جائے گا. پھر تو یہ لوگ بجائے لانگ مارچ کے اگر ان کے ووٹ بک رہے ہیں تو وہ نو کانفیڈنس میں چلے جائیں گے. That's very critical for the PTI. ٹھیک ہے میڈم, آپ 2-3 چیزیں بڑی جو ہے نا, سب سے پہلے اچانک جہانگیر ترین صاحب جس کو سائیڈ لائن کیا گیا تھا, جس کو بہار کیا گیا تھا, جس کے اوپر سب سے بڑا الزام آپ کو پتا ہے تو چینی کا الزام, چینی چوری کا الزام سب سے بڑا ٹارگٹ کیا گیا تھا, اچانک وہ آئے گئے ہیں, لائے گئے ہیں. کیا ہوا, کیا کہیں گے اس کے اوپر آپ؟ اچھا دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آپ کے پروگرام میں آج کچھ حقائق یہاں بیان کرتی ہوں. ایک سب سے پہلی بات یہ کہ میرے پچھلے ہفتے کی نالج میں یہ انفارمیشن تھی, پہلی انفارمیشن وہ یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے, چونکہ جہانگیر ترین صاحب, آپ کو پتہ ہے کہ یہ بات یہاں سے شروع ہوئی جب جہانگیر ترین صاحب تو آلریڈی اسائیڈ ہیں, یہ ہم سب جانتے ہیں, اور یہ باتیں بہت زیادہ گردش کر رہی تھیں جہانگیر ترین صاحب کے حوالے سے بھی کہ ان کا اس طرح سے رابطہ بھی نہیں ہے وزیر اعظم صاحب کے ساتھ, جس طرح سے پہلے تھا. وزیر اعظم اس طرح سے ان سے بات نہیں کرتے, اس طرح سے ان کو وہ امپورٹنس بھی نہیں دیتے. دوسری طرف ایک اور اہم رکن وزیر اعظم عمران خان صاحب کے, جنہوں نے, میں نام نہیں کوٹ کروں گی, آپ اور لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ سمجھدار ہیں, دے ول انڈرسٹینڈ, جنہوں نے کے پی کی حکومت سنبھالی. ٹھیک ہے, کے پی کی حکومت سنبھال کے وہ ان کے چاہتے رائٹ پہ جہانگیر ترین تو لیفٹ پہ وہ رہے ہیں ہمیشہ ماضی میں, اور سینٹ کا بھی انہی کو ٹاسک دیا جاتا تھا کے پی سے اور مختلف جن کے اوپر بڑا الزام بھی ہے, جن کا ویڈیو سے ریلیٹڈ الزام لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کی منسٹری بھی ہے ان کے پاس ایک امپورٹنٹ, تو وہ دوست بھی نالا ہو کے کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے, وزیر اعظم صاحب کا فون نہیں اٹھا رہے تھے, اور اسپیکر صاحب کا فون آتا ہے ان کے بڑے اہم ہی بندے جس کو آپ جانتے ہیں, میں نے اس کو ٹیلی فون لائن پہ لیا, بڑے اہم بندے ہیں. جے پرکاش اوکرانی صاحب پی ٹی آئی کے, میں نے بڑے وہ کل کھل کے بات کرتے ہیں. جے پرکاش صاحب آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بیٹھی ہیں, آپ کو سلام کر رہی ہیں رضا سیفی صاحب, ان کا پرسن جرنلسٹ ہیں, وہ بھی آپ کو سلام کر رہی ہیں. ڈاکٹر کریم خواجہ صاحب وہ بھی آپ کو سلام کریں. بیرسٹر علی عمران علی مٹھانی صاحب بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں. میری طرف سے سب کو سلام. اور سر جی, بائی الیکشن میں آپ کو بڑی شکست ہوئی ہے, آپ تو ملیر کے اندر 3rd پوزیشن میں آئے, سانگھڑ کے اندر آپ کو اتنے کم ووٹ پڑے, آپ تو کہہ رہے تھے ہم بڑے پاپولر ہیں, آپ کو کیا ہوا؟ اور پنجاب کے اندر تو ابھی گنتی جاری ہے, کیا کہیں گے؟ دیکھو میں آپ کو بتاؤں, اگر آپ نے بات ملیر کی اور سانگھڑ کی تو بیسیکلی یہ دونوں جو سیٹس ہے یہ پہلے ہی پیپلز پارٹی کے پاس تھی. ٹھیک ہے نا, اور جو سانگھڑ میں بیسیکلی ہمارا پہلے جیدی کا کینڈیڈیٹ تھا, جام فیملی کا ہی جام طرفہ کینڈیڈیٹ تھا, تو اس نے اپنی فیملی میں جام عددے کی وجہ سے معذرت کی, تو ہم نے وہاں کینڈیڈیٹ کھڑا کیا جس کا بہت ہی ایک سمجھو کہ جس کے پاس فائنینشلی ساؤنڈ بھی نہیں تھا لیکن پارٹی کا ورکر تھا, اس کو ٹکٹ ملی, اس نے تقریباً 8,000 ووٹ اٹھائے. دیکھو میں آپ کو بتاؤں بیسیکلی ملیر پہ تو آپ 3rd پرسن میں, ٹی ایل پی نے بھی آپ سے زیادہ ووٹ دیے سر. میں آپ کو بتاؤں سندھ میں جس طرح کی سیاست ہو رہی ہے آپ کی نظر سے گزر رہی ہے. سندھ میں سمجھتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے.
और मलीर में किस तरह का निशाना बनाकर आपके लोग हथियार लेकर घूमे, आपके लोग फायरिंग करें, ये पूरी वीडियोस आपके सामने पड़ी। मैं आपको बात बताऊं। हाँ, आए पॉइंट पे आए सर। इसका मतलब ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट की आप हथियार लेकर, जदीद हथियार लेकर घूमे। देखो आप पीपल्स पार्टी के आप सर, मैं सवाल तो करूं ना, पीपल्स पार्टी से मतलब तो नहीं है। आप ऐसा करें, एंकर आप हमारे दोस्त हैं, फिर आप सामने खड़े हो जाएं, आप किसी और मैं सवाल तो करूं, ये वीडियो सबके पास पड़ी है। तो आप हाँ करें कमेंट्स पर, फिर मैं रिदा से कमेंट्स लेता हूँ। मुझे बताएं, आप अगर आप जाते थर्ड पार्टी ऑब्जर्वर्स को भेजते, वहाँ किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एमपीएस, पाकिस्तान पीपल्स एमएनएस और वजीर, सिटिंग मिनिस्टर किस तरह कितने बड़े बड़े काफिले में घूम रहे थे। मुझे बताओ, हलीम आदिल शेख लीडर अपोजिशन है, क्या जरूरत है लीडर अपोजिशन से सिक्योरिटी ऑफिस लेने की? क्या मुझे बताओ, अगर लीडर अपोजिशन के कानून के मुताबिक उसका दर्जा मिनिस्टर के बराबर होता है, तो इन्होंने लीडर अपोजिशन से क्यों वापस ली है सिक्योरिटी? मुझे बताए, जब हलीम आदिल शेख तक के आए, जब पीपल्स पार्टी के एमपीएस एमएनएस 20, 40, 50 रिकॉर्डिंग में, अगर आप वहां पे जाके देखते, वहां पे राज गुंडों का राज था। आप बात करें, आप बताओ, सिंध में आप चले जाएं किसी और शहर में। जयप्रकाश साहब, मैं अगर आपकी इजाजत है आपसे एक सवाल करूं। आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल ऑब्जर्वर कैसे भेजे जाएंगे? आप मुझे ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन आपके अंडर में आता है, इदारा वफाक के अंडर में है, कोई सिंध गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है, और हलीम आदिल शेख साहब को इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर अरेस्ट किया गया। अगर इनके एमपीएस पीपल्स पार्टी के या सिंध गवर्नमेंट के लोग वहां थे, तो फिर इलेक्शन कमीशन पे आप सवाल उठा रहे हैं, आप अपने इदारे पे सवाल उठा रहे हैं। क्या वो न्यूट्रल ऑब्जर्वर नहीं था? मैं आपसे सवाल बेसिकली आप तो यहाँ मेहमान हैं। हम दोनों जर्नलिस्ट हैं, ये भी टीवी चैनल। सकती हूँ सवाल, एनालिस्ट बैठी हूँ मैं इस वक्त यहाँ जी। मैं आपसे सवाल, इलेक्शन कमीशन, पहली बात बताओ, वफाक के मातहत नहीं आता, इलेक्शन कमीशन एक खुद मुख्तार इदारा है। दूसरी बात ये, इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ इतना बोला था कि भाई आप हलीम आदिल शेख को एक्सपेल करें मली से। क्या इलेक्शन कमीशन, क्या दूसरे जो सूबाई वज़रा एमपीएस वो नजर नहीं आए कहीं भी वीडियोस में, कहीं भी फुटेजेस में? आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि आप वो चश्मा पहने तो आप नजर सर कहीं तो इलेक्शन कमीशन को क्यों नहीं नजर आ रहे? आप इसका मतलब इलेक्शन कमीशन पे क्वेश्चन रेज कर रहे हैं आपकी पार्टी पे। मैं आपको बात बताऊं, बात इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पे सारी जो आपके जो 2 वजीर है, जो सूबाई वजीर है, जो सारा दिन मीडिया से उठते नहीं है, सारा दिन सर आपके लोग भी मीडिया पे होते हैं सारा दिन। सर टेलीफोन लाइन पर है, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आऊंगा, आप टेलीफोन लाइन पर है, मैं रिदा सैफी के पास जाऊंगा, फिर डॉक्टर करीम ख्वाजा के पास जाऊंगा, दोनों को आप रेस्पॉन्ड करें ना। ब्रेक का टाइम होगा, ब्रेक के बाद आते हैं। सिंध के वजीर कहीं भी हमें नजर वीडियो में नहीं आए और इनके लोग हमें नजर आए। बात करेंगे सच की ब्रेक के बाद। वेलकम। हमें ज्वाइन किया है सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सेनेट रह चुके हैं, दोबारा भी सेनेट के लिए उनको टिकट मिली है, डॉक्टर करीम ख्वाजा साहब। सर मैं आपको वेलकम करता हूँ। थैंक यू। रिदा साहब, जिस तरह वो इल्जाम लगा रहे हैं, 3rd नंबर पे आए हैं, इनके साथ गुंडागर्दी हुई, इन्होंने की, फुटेजेस आपके पास, पूरा मीडिया आपके पास, सब चीजें आपके पास, आप जर्नलिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं हूं, सब हैं, पूरी चीजें आपके पास हैं, क्या कहेंगे? मैं एक ही जुमला तो पहले कहूंगी कि इसमें वो एक बड़ा मशहूर उर्दू का मुहावरा है जी कि अंगूर खट्टे हैं, तो फिर उसके बाद इसी तरह की बात होती है। आप ये देखें कि इतनी भी पेशेंस और टॉलरेंस नहीं है इनके एमएनएस के पास, इनके एमपीएस के पास, बाकी तो फिर आप भूल ही जाए इनके मिनिस्टरों के क्या हालात हैं कि जी कोई जवाब नहीं दे सकते। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, हमारा सवाल पूछना हक है आपका। टेलीफोन लाइन पे है जयप्रकाश साहब, आपको जवाब देना है। आपने ये नहीं कहना कि जी आप कौन है, क्या है, आप you are responsible to give an answer, you are liable to give an answer and as we ask the questions. दूसरा ये कि देखें, मैंने फिर कहा कि इलेक्शन कमीशन इज ऑल सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्शन, ठीक है, कंडक्ट इलेक्शन कराना। एक हमारी अभी मुलाकात हुई सहाफियों की और उसमें वहां एक सवाल पूछा गया था जी डीजी ISPR से भी कि जी ये जो इलेक्शन के ऊपर जो एतराजात आते हैं ऑपोजिशन के या बाकी लोगों के, उन्होंने भी ये बात कही एंड आई टोटली अग्री। उन्होंने कहा इलेक्शन कंटेस्ट करवाना या कहना ECP का काम होता है
اور باقی اس کی اسسٹنٹس کے لیے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ الیکشن کے پورے سسٹم پہ کوشچن ریز کرتے ہیں یا کسی بھی قسم کا کوشچن سوال اٹھاتے ہیں, ریز اپ کرتے ہیں, تو دیکھیں آپ ای سی پی پہ سوال اٹھا رہے ہیں تو پھر آپ کو ای سی پی سے سوال کرنا چاہیے اور پوچھنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جی فلاں نے یہ کر دیا, ہم نے یوں کر دیا. آپ کو اعتراض ہے آپ وہاں جا کے درخواست دیں, آپ کو اعتراض ہے آپ کورٹ میں چلے جائیں, آپ کے پاس ثبوت ہیں اگر کہ ان کے لوگ وہاں موجود تھے, اگر ان کے ایم پیز, ایم این ایز, منسٹر وہاں تھے, تو دیر مسٹ بی سم پروف آف اٹ نا. تو آپ لے کے جائیے کورٹس کے اندر. یہ کیا تماشا کرنا کہ نہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو گئی اور ہمارے ساتھ غلط ہو گیا. اگر غلط بھی ہو رہا ہے, اگر زیادتی بھی ہو رہی ہے, تو اس کے سارے ثبوت لے کے آپ اسی میں بھی جا سکتے ہیں. آپ کے لیے اوپن فورم ہے, جیسے کہ آپ گئے نہیں کہ یوسف رضا گیلانی کے لیے, آپ گئے نا سینٹ کے معاملے پہ یوسف رضا گیلانی کے لیے, آپ جا رہے ہیں نا بہت سارے معاملات پہ دوسرے دیگر لوگوں کے. ایگزیکٹلی پرویز رشید صاحب کو آپ نے کرا دیا جی, تو ابھی وہ پھر اگین اپنی اپیل کے لیے جا رہے ہیں, اپیل کے لیے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, تو آپ جائیں نا پھر اس معاملے پہ بھی. اگر یو تھنک کہ آپ لوز کر رہے ہیں صرف اس لیے اس ضمنی الیکشن میں کہ آپ کے ساتھ دھاندلی ہو رہی ہے, تو دھاندلی کے ثبوت اٹھائیں اور جائیں کورٹس کے اندر. یہاں پہ واویلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. دوسرا یہ کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں آج بھی بائی الیکشن چل رہے ہیں, کاٹے کا مقابلہ پی ٹی اور پی ایم ایل این کا چل رہا ہے, اور پی ایم ایل این کی اس وقت جو ہمیں اطلاعات موصول ہو رہی ہے بڑھتی ہے پی ایم ایل این کو بہت سی جگہوں پہ. اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ تو ان کا حال ہے, اور لیڈ بھی پیپلز پارٹی نے جو دونوں ضمنی الیکشن میں لی ہے وہ کوئی معمولی لیڈ نہیں ہے. 35 ہزار کی 30 ہزار کی لیڈ. آپ بتائیے کہ اتنی لیڈ, مطلب اگر آپ کے ساتھ دھاندلی بھی ہوئی ہوتی تو چلو کچھ ووٹ کا فرق ہوتا کہ جی مینوپولیٹ کیا گیا اور ہو گیا. اتنی لیڈ پہ تو نظر آ رہا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ریسپونڈ کریں گے آپ کے اوپر؟ انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے جو ہے نا گنڈا گردی کی ہے, کیا کہیں گے آپ؟ ریسپونڈ کریں. جے پرکاش صاحب آپ کو سن رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب میں ہاں امتیاز بھائی میں بہت ریسپونڈ کرنے کے لیے تیار ہوں. نہ ڈاکٹر صاحب سے کریں, پھر میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں, آپ کو پورا ٹائم دیتا ہوں. سر ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے یہ کہ ان کا جو گراف جو ہے پی ٹی آئی کا گر رہا ہے بڑی تیزی سے. جس پارٹی کو اپنے ایم این ایز اور ایم پی ایس پر اعتماد ہی نہیں رہا ہے, جہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنی مارجن سے یہ ہار رہے ہیں. اور یہ تو یہ ہوا کہ بھائی ہر جگہ وہ کہہ رہے ہیں 2.5 سال کے بعد بھی, یہ کہہ رہے ہیں 3 سال کے بعد بھی کہ فلانی میں حکومت کی وجہ سے تباہی بربادی ہے. بابا ابھی تو تم 2.5 سال سے بیٹھے ہو, 2.25 سال ہو گئے ہیں. اور یہ جو 30 ہزار 10 ہزار اتنی جو مارجن, اگر مینیپولیشن بھی ہوتی ہے تو 500 ہزار 2,000 کی ہوتی ہے, اس میں کوئی جیتتا کوئی ہارتا ہے. یہاں اتنی بڑی مارجن سے یہ ہار رہے ہیں. دوسری بات ہے کہ نیشنل پارٹیز جو بھی ہیں وہ الیکشن میں بندوقیں نہیں لاتی ہیں. وہ پیپلز پارٹی ہو, نون ہو, مولانا صاحب کی پارٹی ہو, اے این پی ہو, دیگر پارٹیز ہو, انہوں نے ملیر میں بندوقیں لے کر آئے ہیں. یہ کبھی آپ نے دیکھا؟ اور ان کو الیکشن کمیشن نے پکڑا ہے, اس کی شکایت پر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ لگا ہے. یہ کیا سید مراد شاہ نے تو نہیں لگایا ہے. ہمارے اس ویڈیو میں بتائیں کون سے آدمی نظر آئے ہیں یا نہیں نظر آئے ہیں. پیپلز پارٹی تو ہے ہی نہیں. ویسے بھی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں وہی گلے میں آ گئی ہیں. سر وہ سانپ کس نے چھوڑا ہے؟ اب سانپ کا چھوڑا یہ تو مجھے 4 فٹ لمبا سانپ چھوڑا ہے آپ لوگوں. سانپ کیا مطلب وہ کمرے میں چھوڑا گیا, انہوں نے خود مارا ہے سانپ کو. چلو مجھے حلیم عادل شیخ صاحب, اس نے میں نے آج سارا دن خبریں نہیں سنی ہیں, میں سارا دن باہر تھا. اور تو فیصل واڈا نے کہا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی نے سانپ چھوڑا ہے, ازدہ نہیں چھوڑا. نہیں تو ازدہ اور سانپ تو ان کو ہی پتا ہے. نہیں آج انہوں نے کہا اس کی ہم تصدیق کریں. فیصل واڈا نے کہا شکر ہے کہ پیپلز پارٹی نے ازدہ نہیں چھوڑا, سانپ چھوڑا ہے, کالا سانپ چھوڑا. تو کہنے کا مطلب ابھی تک نہیں, یہ میرے کا الزام وہ لگا رہے ہیں. الزام لگائیں کہ وہ اچھا ہوا سانپ بولا, شیر نہیں بولا. شیر بولتے تو دوسری بات ہوتی. تو بہرحال وہ اب بھلے جو بھی ہے اس کی تصدیق ہو جائے گی. ہم کو میں چلو پوچھ لیتا ہوں جے پرکاش صاحب, یہ سانپ کس نے چھوڑا؟ یہ سانپ تھا بھی صحیح کیا تھا؟ کیونکہ آپ نے کہا ہے اور آپ کے جو ہے نا لیڈر آف دا اپوزیشن حلیم عادل صاحب نے سانپ چھوڑا ہے پیپلز پارٹی نے, کالا سانپ تھا, انہوں نے مارا ہے. کیا کہیں گے سر؟ تو ایک بات بتاؤں میں آپ کو, پیپلز پارٹی کو بیسیکلی ہوگی حلیم فوبیا. میں آپ کو بات بتاؤں, الیکشن سے پہلے حلیم عادل شیخ کے فارم ہاؤس گرائے گئے, اس کے اوپر ایف آئی کاٹی گئی, اور اس کے بعد ابھی تک صرف وہ لیڈر اپوزیشن بنے ہیں, اور لیڈر اپوزیشن کے بعد ابھی تک اجلاس نہیں ہوا ہے. انہوں نے ان کے مجھے بتاؤ, اگر الیکشن کمیشن نے بولا تھا اگر یہ گیا ہے حلیم عادل شیخ, تو اس کے بعد صرف ان کو نکالنے, ان پہ اینٹی ٹرسٹ ایکٹ کے تحت اس کی ایف آئی کاٹی گئی ہے. مجھے بتائیں
کیا حلیم عادل شیخ وہاں پہ دہشت گردی کی تھی؟ آج اس کے بعد دیکھو آج یہ تو حلیم عادل شیخ نے تو بولا ہی بولا، لیکن آپ ان کی اپنی پولیس رپورٹ بتا رہی ہے، پولیس ان کا اپنا ڈی ایس بتا رہی ہے جس نے مارا ہے سانپ کو. ویسے کہ حلیم عادل شیخ پہلے خدشہ کا اظہار کر چکا ہے کہ وہ مجھے مارنا چاہتے ہیں، ان کو پہلے ہی سیکورٹی. یعنی پیپلز پارٹی کا آپ کا الزام ہے کہ پیپلز پارٹی سانپ سے مارنا چاہتی ہے اس کو؟ دیکھو میں آپ بات بتاؤں امتیاز بھائی، مجھے بتاؤ سانپ کیسے آئے؟ آپ بھی تو خود بھی تو آپ بھی سر میں انویسٹیگیشن میں تو رہی ہوں، یہ تو آگے دیکھیں نا، یہ پولیس کی کسٹڈی میں وہ تھے، سانپ آیا، یہ تو یار دیکھو امتیاز بھائی مجھے بتاؤ، ٹی وی پہ خبر چلی ہے فزیکلی مارا ہے، ویڈیو ریلیز کرے. یہاں تو دیکھو میں بتاؤ شراب کو شیڈ بنایا جاتا ہے. یہاں تو اب کیا آپ جس صوبے میں رہ رہے ہیں آپ کو پتہ ہے. ویسے ایک سوال میں یہاں ایک بات صرف پوائنٹ ایڈ کر دوں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوبیا ہو گیا ہے سندھ گورنمنٹ یہاں جو گرائے جا رہے ہیں، یہاں پہ پیلس گرائے جا رہے ہیں یا فارم ہاؤس گرائے جا رہے ہیں. تو آپ دیکھیے پنجاب میں آپ نے کھوکر پیلس آپ کی حکومت نے گرا دیے، آپ وہاں پہ کیا کہے گا کہ وہاں آپ کو نون لیگ فوبیا ہو گیا ہے وہاں پہ آپ کو؟ دیکھو رضا پہ بتاؤں آپ کو، اگر کھوکھر ہاؤس گرائے گئے تو یہ حلیم عادل شیخ کے گھر وہاں گرائے تو صحیح، وہاں گرائے تو صحیح ہے، یہاں گرا رہے ہیں تو وہ ناجائز ہو گیا. آپ سارے بول رہے ہو بات کرنے کا، اگر آپ آپ لوگوں نے سوال تو کیا جا سکتا ہے نا، مزہ نہیں ہے سننے کا. آپ مطلب مجھے نہیں سمجھنا، آپ نے ایز اے گیسٹ بیٹھے یا اینکر دونوں بیٹھے تھے. سر تجزیہ کر رہے ہیں نا، سب تجزیہ کر رہے ہیں. میرا کام ہے انالیسس کرنا اور میں سارے فیکٹس اینڈ فگر سامنے رکھوں گی آپ کو. مجھے یہ نہیں پتا چلتا کہ پی ٹی آئی یہ کیوں ڈکٹیٹ کرتی ہے، یہ 2.5 سال سے کیوں آپ لوگ ڈکٹیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ. آپ لوگ میڈیا کو مت بتایا کریں کہ میڈیا کا کیا کام ہے، ہمیں مت ڈکٹیٹ کریں. آپ اپنی پارٹی اور اپنے لوگوں پہ فوکس کریں. بات کرنی ہے تو بات کرو. نہیں، آپ اپنی پارٹی پہ اور اپنے لوگوں پہ فوکس کریں، مجھے مت ڈکٹیٹ کریں. آپ لوگ کی عادت ہے بھاگ جانے کی. چھوڑ کے چلے گئے. ڈاکٹر صاحب یہ بات تو کی جا سکتی ہے، سوال تو کیا جا سکتا ہے نا. میڈیا اگر کسی کو بھی سوال کرے، ہم کسی سے پوچھیں کہ یہ جو ہے نا، تو وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جمہوریت ہے، سسٹم ہے، پارلیمنٹ ہے، یہ کیسی حکومت ہے؟ دیکھیں بات سنیں، ہم جب سیاست شروع، بریک کے بعد آتا ہوں ڈاکٹر صاحب، بریک کا ٹائم ہو گیا، بریک کے بعد آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کس طرح ڈاکٹر صاحب یہ جواب تو دینا چاہیے، جواب گورنمنٹ سے پوچھ رہے ہیں، گورنمنٹ ڈکٹیٹ کر رہی ہے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ، وہ اپنی مرضی کی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ہم سے پوچھیں نہ، مان نہ کریں. یہ کس طرح کا ہے، کیا کہیں گے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں اب یہ دیکھیں پولیٹیکل، جب ہم سیاست میں شروع ہوئے تھے اسٹوڈنٹ لائف کے دوران، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی کہ آپ کس طرح بولیں گے، کیا کریں گے، کیا نہیں کریں گے. میٹھی زبان میں جادو ہے، اس طرح کی کتابیں ہمیں پڑھاتے تھے. اب حالت یہ ہے کہ یہ انٹالرنٹ ان کا بیہیویئر ہے، انٹالرنٹ وے میں وہ بات کرتے ہیں، بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لڑنے کے لیے تیار نہیں. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی کی ہمارے رہنما آصف علی زرداری صاحب کے لیے کیا کچھ نہیں کہا جاتا. کبھی انہوں نے جواب دیا؟ بلاول کے صاحب کے لیے کس طرح کی باتیں کی جاتی ہے، کبھی ہم نے جواب دیا؟ ہم سیاسی طور پر سیاسی آدمی ہیں. بے نظیر شہید کے لیے، بیگم نصرت بھٹو کے لیے کیا انہوں نے غلط زبان استعمال کی، بھٹو شہید کے لیے کیا نہیں کہا. تو ہماری تربیت اس طرح ہے، ہم ڈائلاگ پر بلیو کرتے ہیں اور کاملی بات کرتے ہیں اور ٹالرنٹ ہے. ان کے سیاسی تربیت ہی نہیں ہے، ان کو یہ ہر بات پر لڑتے ہیں. اینکر سے تو کبھی لڑنا نہیں چاہیے، بے نظیر بھٹو میں کہتی تھی کہ پریس والوں سے کبھی نہیں لڑنا چاہیے. مجھے انہوں نے خود تعلیم دی تھی، سیاسی تربیت دی تھی بے نظیر شہید نے، اور یہی تربیت پیپلز پارٹی کے ہر آدمی کو یہ تربیت دی گئی تھی. بابا جرنلسٹ ہو، اینکرز ہو، ان سے آپ کو عزت احترام کرنا چاہیے، بھلے کوئی تیز بھی ہو جائے. تو یہ حالت لگی پڑی ہے ان کی، کوئی تربیت نہیں ہے. اب یہ کیا ان کی مرضی کے سوالات پوچھیں، ان کی مرضی کے جوابات آئیں، اور ان کی مرضی سے پارٹیز کو گالیاں دیں، شخصیتوں کو گالیاں دیں، خواتین کو گالیاں دیں، وہ ایکسیپٹیبل ہے؟ یہ ٹھیک ہے. بیرسٹر صاحب آپ کو کیا لگے گورنمنٹ کا رویہ، آپ کے سامنے جو گورنمنٹ کا رویہ کیا کہیں گے؟ گورنمنٹ کا رویہ بالکل انریزنیبل ہے. جیسے کہ آپ نے ابھی بات بھی کی کہ جگہ جہاں پہ الیکشن ہو رہی ہے گورنمنٹ کے لوگ بندوقیں لے کے جا رہے ہیں، تو یہ حلیم عادل شیخ صاحب کو اس کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اپنے ساتھ بندوقیں لے کے جا رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہو رہا ہے؟
تو یہ ظاہر ضرور ہے گورنمنٹ کیا ہے, گورنمنٹ تو پریشان ہے. اب میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ گورنمنٹ اپنے وجود کو, جو پی ٹی آئی ہے بیسیکلی, وہ اپنے وجود کو بچانے کے چکروں میں ہے. باقی جیسے سعید نے کہا کہ جو جیسے پہلے ہوتا تھا سیاسی کارکن, اور کارکن مینس کہ وہ ایک پورے پروسیس سے گزرتے ہیں, ان کو ایک ٹریننگ وہاں سے ملتی ہے. پی ٹی آئی کے پاس جو ہے نا یہ ادھر ادھر سے آ کے ان کو بنایا گیا ہے, تو ان کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے. بیسیکلی بات کرنا مینس کہ آپ ڈائلاگ کریں نا اور پیشنس رکھیں, ٹھیک ہے. ظاہر سی بات ہے آپ گورنمنٹ میں تو لوگ آپ سے ہی پوچھیں گے, ٹھیک ہے, اور آپ ریسپانسبل ہیں, جواب دیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہے تو آپ ہمبلی اپولوجائز کریں لوگوں کو کہ بھائی نہیں بالکل ہماری کوتاہی, یہاں پہ ایکسیپٹنس ہے ہی نہیں. اگر ہم نے غلط بھی کیا تو اس کو چھپاؤ لیکن کچھ اور پوچھو. تو یہ بیسیکلی ہماری جو سوسائٹی جا رہی ہے نا ٹوٹلی سر فیل ہوتی ہوئی جا رہی ہے کہ مینس کے بس چھپاؤ, گند پاؤ بس, اور جو ہے مینس کے کوئی ایسا کوئی ان کے پاس ہے نہیں کہ کوئی عوام کے لیے کچھ ریلیف لے کے. میڈم آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ گورنمنٹ کسی کو جواب دہ ہے؟ جس طرح اداروں کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے آپ کے سامنے ہے, جنہوں نے ان کو لایا, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے بھی ہاتھ کھینچ لیا ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو میں ذرا اس پہ بات کر لوں. جس طرح جے پرکاش صاحب گئے ہیں, ایک ایم این اے ہو کے ان کی اتنی ابھی تک سیاسی تعلیم اور پرورش نہیں کی ہے. ان کے جو پی ٹی آئی کے وزیر اعظم عمران خان صاحب جو کہ ابھی تک بنے بیٹھے ہوئے, انہوں نے کہ ان کو یہ سمجھائیں, ان کو پڑھائیں, ان کو بتائیں, ان کی تعلیم اور تربیت کریں. کیونکہ ایک سیاسی رہنما کی بھی تعلیم اور تربیت اس کی سیاسی منظرنامے پر بھی ہونی چاہیے. اسے اس بات کا علم ہونا چاہیے, اسے اندازہ ہونا چاہیے, اس کو آگاہی اور شعور ہونا چاہیے کہ اس نے کس طرح سے ٹی وی پر جا کے بات کرنی ہے. ادروائز ان کے زیادہ تر لوگوں کا یہی وتیرہ ہے کہ اسی طرح تند و تیز لہجے میں بدتمیزی کر کے, اور یہ کسی ایک ٹاک شو کی بات نہیں ہے, پچھلے دنوں 4 دن پہلے کی بات ہے, شہزاد کے ساتھ جس طرح سے شہباز گل صاحب بدتمیزی کر رہے تھے وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا. تو دیر نیومرس پیپل, نمبر آف پیپل. فواد چودھری صاحب ایک دفعہ بدتمیزی کر چکے ہیں پروگرام میں, ان کو شٹ اپ کال مل گئی تھی, کورٹ میں پھر جا کے رسوا اور ذلیل و خوار ہوئے تھے. سو دیر آر نمبر آف کیسز اینڈ انسیڈنٹس اینڈ پیپل ہو آر ڈوئنگ لائک دس ان دا سیم وے. بٹ I am very much sad to see this کہ جی still after 2.5 years they have the same trend, they have the same thing and they have the same طریقہ and رویہ to do this also, جو کہ آج بھی انہوں نے کر کے بتا دیا کہ وہ واقعی پی ٹی آئی کے لوگ ہیں. بہرحال دوسرا یہ کہ دیکھیں جو بات ابھی یہ ہو رہی ہے سینٹ کے اوپر, اور جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگوں نے ہاتھ اٹھا لیا ہے جو ان کو لے کر آئے تھے. دیکھیں بات یہی ہے کہ اگر کوئی لے کر بھی آتا ہے, میں آپ کو, یا کوئی اگر کسی کی سپورٹ بھی ہے, دیکھیں پہلے یہ بات ہوتی تھی جب ماضی میں حکومت تھی اور آپ یقینی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کا نام لے رہے ہیں, تو میں اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں کہ اگر جب ہم پہلے یہ کہتے تھے کہ پورا میڈیا اور سارے لوگ کہتے تھے کہ جی اسٹیبلشمنٹ اور حکومت ایک پیج پہ نہیں ہے, تو اس دفعہ اگر وہ ایک پیج پر تھی تو واٹس بیڈ انٹو اٹ, یہ کوئی بری بات نہیں تھی. بری بات یہ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے ذلیل و خوار کرایا ہے اپنے کاموں کے بعد, جس طرح سے اپنی کم عقلی, نااہلی اور بے شعوری کی وجہ سے انہوں نے ان کو بھی گندا کرا دیا. کیونکہ دیکھیں اگر if somebody trusting someone کہ وہ اس کے ساتھ کھڑا ہے, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سارے نیشنل کازز پہ یا ڈفرنٹ کازز پہ, کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ملک ہے اور ملک کو دونوں ہی چیزیں مل کر لے کے چلتی ہیں کسی بھی ملک کے اندر. وہاں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کوئی بری بات یا برا نام نہیں ہے, اٹس ناٹ اے ڈینجر زون اور ریڈ مارک جس سے جی ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس طرح کے ایلیگیشن یا یہ چیزیں کرتے ہیں. لیکن دیکھیں آپ کے سارے ایسپیکٹس آپ کو مل کے لے کے چلنے ہوتے, آل ٹوگیدرلی آپ کو اسٹیپ اپ کرنا پڑتا ہے جب آپ جا کے ایک ملک کو سنبھالتے ہیں, کیونکہ کوئی ایک فرنٹ نہیں ہے آپ کے پاس, سارے فرنٹس کو آپ کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. اگر انہوں نے ان کو سپورٹ بھی کیا ان دس وے کہ جی تاکہ نیشنل کاز کے لیے چیزیں آگے اچھی ہو جائے, تو وہ ان کا کام تھا کہ ان کو پروف کرنا تھا. جیسے کہ اگر ماں باپ کسی بچے کو اس کی پڑھائی کے لیے سپورٹ کر رہے ہیں تو اس بچے کا کام ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کو آگے جا کے ریٹرن میں دے اپنی پڑھائی اچھی کر کے, نہ کہ وہ فیل ہو جائے. تو یہ فیل ہو چکے ہیں اپنی وجہ سے, اپنی فیل ہو کر دور گئے ہیں. آپ پوزیشن قریب آئیے. دیکھیں اگر یہ فیل ہوں گے تو الٹیمیٹلی جو دوسرے بچے ہوں گے کلاس کے, اگر وہ اچھا پرفارم کریں گے تو ڈیفینیٹ سی بات ہے ان کو چانس ملے گا, وہ آگے آئیں گے. یہ تو ایک الٹیمیٹ سا فارمولا ہے نا. دیکھیں امتیاز کہ میں یہ اس کو اس طرح سے سمجھتی ہوں. سو اگر ان کی نااہلی نالائقی ہے تو وہ عوام بھی اس کو مسترد کر رہی ہے, وہ ہمارے سامنے ہے اور ساری چیزیں ہمارے سامنے, تو پھر کون سا سپورٹ یا کیا چیز ہوگی, وہ کسی بھی طرح سے, پھر میں کہوں گی اگین کہ کسی بھی فرنٹ سے ان کو وہ سپورٹ نہیں ملے گی, چاہے وہ کوئی بھی فرنٹ ہو. اب وہ چاہے عوام کا
فرنٹ ہو, چاہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کا فرنٹ ہو یا کوئی بھی چیز ہو, ظاہر سی بات ہے کوئی بھی ایک چیز میں ان کو سپورٹ تو کر سکتا ہے, لیکن اس طرح سے تو نہیں کر سکتا کہ جی سارے رانگ ڈوئنگز کو بھی یس کرتا رہے ایٹ سم ایکسٹینٹ اور ایٹ فل ایکسٹینٹ. تو اب ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ انہوں نے پروف کرنا تھا. معاشیت پہ یہ فیل ہو چکے. کل بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اسٹیٹمنٹ پھر اٹھا کے دیکھیں, 2.5 سال بعد ایک شخص پھر کہہ رہا ہے کہ جی اپوزیشن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اپوزیشن کی وجہ سے معیشت برباد ہو رہی ہے. ملک کا مستقبل 5 سال کی پلاننگ سے نہیں بنتا. کیا یہ تسلیم کرنا ہے؟ کیا یہ تسلیم کر گئے ہیں؟ تو اب ان کو یہ پوچھنا چاہیے کہ آپ کو کتنا ٹائم چاہیے, کیونکہ آپ ماضی کی حکومتوں پہ تو یہی الزام لگاتے تھے, ماضی کی حکومتیں بھی آئیں اگر 5 سال 4 سال یا ان کو ٹینیورز پورے نہیں ہو پائے ان کے اپنی نااہلیوں کی وجہ سے, اور پھر اس کے بعد ڈکٹیٹرشپ ہمیں نظر آئی کہ بیچ میں آتی رہی, جو کہ ماضی کی حکومتیں بھی کہتی ہیں کہ ڈکٹیٹر رول بھی رہا بیچ میں اور ساری چیزیں رہیں, وہ تسلسل نہیں رہا جمہوریت کا. تو اب ان سے پوچھنا ہے کہ ان کو کتنا ٹائم چاہیے. میں نے بھی دیکھا, آپ نے بھی صحافت کی, میں نے بھی کی, بار بار ہم جو ہے نا تجزیہ کریں, 3 دن میں 3 بار بھی بجلی بڑھی ہے. جی بالکل, ایک ہفتے میں 3 دفعہ, یہ کبھی بھی نہیں ہوا. زرداری صاحب کے دور میں, نون لیگ کے دور میں بھی یہ چیزیں نہیں ہوئی. اس گورنمنٹ نے تو کمال ہی کر دیا ہے اس دور میں. آپ کے سامنے یہ چیزیں, یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ مہنگائی کا سب سے بڑا چیلنج ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کو, جو کہ وہ کوپ اپ نہیں کر پائے. وزیر اعظم بار بار کہتے رہے, اور اب تو دیکھیں نا یہ بھی ایک بڑا نیگیٹو پوائنٹ ہے عوام کی طرف سے, کیونکہ اب یہ جہانگیر ترین صاحب کی انٹری ہونا, دس از ون آف, حکومت کے لیے تو ٹھیک ہے شاید کہ وہ ان کے لیے اچھی بات ہوگی کہ ان کے جہاز چل جائیں گے اور ساری چیزیں ہو جائیں گی, لیکن ان کے لوگ شاید کہیں نہیں جائیں گے, لیکن عوام کے لیے لیکن پھر عوام کے لیے نا دیکھیں, عوام پہ بجلی کا بوجھ کے ساتھ ساتھ چینی, آٹا, ہر چیز کی عوام کے اوپر ساری بوجھ پڑتا رہا ہے, اور ابھی بھی اگر جو پڑ رہا ہے وہ تو عوام بیئر کر رہی ہے. یعنی کہ ان کی اپنی پوزیشن گین کرنے کے لیے اگر عوام پستی رہے گی تو میرے خیال سے یہ انفیئر ہوگا, اور ابھی بھی جو ہوا ہے وہ انفیئر ہے. ڈاکٹر صاحب, آج پی ڈی ایم کے اسٹیئرنگ کمیٹی کا اجلاس ہوا, اس میں کچھ فیصلے ہوئے, بڑے امپورٹنٹ فیصلے. پیپلز پارٹی آپ کو پتا ہے دھرنے کی سیاست نہیں کریں گے. آپشن کیا ہے, کس طرح وزیر اعظم گھر جائیں گے؟ آپ ہمیشہ کہتے ہیں, جس کے اوپر آپ نے کنونس نہیں کر سکے پی ڈی ایم کی قیادت کو کہ ان ہاؤس تبدیلی ہو, ڈاکٹر صاحب دھرنے سے یہ جائیں گے کس طرح؟ امتیاز صاحب, آصف صاحب کا خیال یہ ہے, اور ہم اس پر اگری کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی, کہ یہ حفیظ شیخ اور یوسف رضا گیلانی کا جو مقابلہ ہے اس میں ہمیں امید ہے کہ حفیظ شیخ کی شکست ہوگی. جب شکست ہوگی تو اس کا مطلب میجورٹی ہے آپ کے پاس, دیکھیں ہمارا یہ خیال ہے, ایک زرداری سب پہ بھاری, بالکل کمال دکھائیں گے, یہی کمال دکھائیں گے. میری بات سنیں, اس میں ان کی شکست آئے گی, اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان کو مورلی ایروڈ ہو جائے گا, اس کو جو ہے اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. اگر وہ نہیں لیتے تو ہم عدم اعتماد لائیں گے, تو اس میں گر جائے گی حکومت. یہ زرداری صاحب کا خیال ہے, اور زرداری صاحب نے بہت سوچ سمجھ, لیکن یہ تو زرداری صاحب کا خیال ہے, یہ تو زرداری صاحب, پیپلز پارٹی کا بھی ٹھیک ہے, پیپلز پارٹی کا خیال ہے. یہ مولانا فضل الرحمان نواز شریف صاحب کا تو خیال نہیں ہے نا. دیکھیں بات سنیں, پہلا تو یہ مرحلہ ہے, یہ وہ تو کہتے ہیں فیض آباد پہ بیٹھے آ کے, میری بات سنیں, ڈی چوک پہ بیٹھے. دیکھیں پہلے تو ابھی الیکشن ہے نا, ہاں پہلے تو الیکشن ہے, ابھی بائی الیکشن میں بھی جو ہے پی ڈی ایم کی جماعت جیت رہی ہے, اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ہے, اس کے بعد سینٹ کا الیکشن ایک سرپرائز جو زرداری صاحب دے رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جب یہ یوسف رضا انشاءاللہ جیتیں گے تو یہ اس کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑے گا. ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا سافٹ ہوئے ہیں, آپ سے ساتھ تو تھے. کون؟ جس طرح گیلانی صاحب کے کاغذات تو مسترد نہیں ہوئے, پرویز رشید صاحب کے ہوئے ہیں, کچھ اشارے اچھے تو مل رہے ہیں. میری بات سنیں, کاغذات جو ہے اپنا ان کے فل تھے, ان پر انہوں نے کیسز چل رہے ہیں, لیکن کس کے عدالتوں میں کیسز ہیں؟ کیسز والے الیکشن. بڑی مہربانی ڈاکٹر صاحب, آپ کی بڑی مہربانی, آپ کی رضا صاحب, ورثہ صاحب, آپ کی ملک کے اندر جو حالات ہیں سیاسی آپ کے سامنے, اشارے آپ بھی سمجھتے ہیں, ہم بھی سمجھتے ہیں, جرنلسٹ ہیں, اینکرز ہیں, سیاسی موسم کا پتہ چل جاتا ہے اور گورنمنٹ کا بھی پتہ چل جاتا ہے. بائی الیکشن سب سے بڑا اشارہ ہے, اور یوسف رضا گیلانی کے کاغذات بھی آپ کے سامنے, اور زرداری صاحب بھی جب سفر کرتے ہیں اس سے بھی پتہ چل جاتا ہے. اسی کے ساتھ دیجیے اجازت, اللہ حافظ.